बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल और आप डेली मैदान देख रहे हैं। अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये बताया गया है कि जो अमन व अमान के या सिक्योरिटी के हवाले से जो वाक़यात हैं उनमें इजाफ़ा हो रहा है। और एक जो 3 महीने की एक रिपोर्ट पिछले साल की जारी हुई है जिसमें ये बताया गया है कि ऐसे वाक़यात में 53% इजाफ़ा हुआ है। ये आपको बताना है। और साथ साथ जो पेशावर में अफ़गान कौंसल जनरल ने एक हरकत की, पाकिस्तानी कौमी एहतराम तराने के एहतराम में वो खड़े नहीं हुए, उस पर बड़ी बात हो रही है। इंटरनेशनल मीडिया में भी इसको रिपोर्ट किया गया है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ख़ान गंडापुर ने भी उसी मौक़िफ़ की हिमायत की है जो मौक़िफ़ अफ़गान तालिबान ने दिया है या जो अफ़गान कौंसल जनरल के तर्जुमान ने दिया है। उन्होंने कहा कि एक तकरीब से ख़िताब करते हुए अली अमीन ख़ान गंडापुर ने कहा कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी कौमी तराने में म्यूज़िक था, तो म्यूज़िक की वजह से वो ज़ाहिर है कि खड़े नहीं हुए और मेहमान थे और उनको दावत दी गई थी अली अमीन ख़ान गंडापुर की तरफ से, तो ज़ाहिर है कि उन्होंने इसी तरह का बयान दिया है। लेबनान में मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि एक बड़ा साइबर अटैक हुआ है। उसमें जो इब्तिदाई इतलात थी वो तो 9 अफराद की जाँ बहक होने की थी। 12 अफराद उस हमले में जो पेजर फटे थे बैक वक्त, 1 घंटे के अंदर अंदर जितने भी फटे थे, तो उसमें 12 अफराद जाँ बहक हुए हैं और उसमें 3000 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। साथ में एक दूसरा अगले दिन जब ये जनाज़ा हो रहा था लोगों का, उन शहदा का कि जो पेजर पर होने वाले साइबर अटैक में शहीद हुए थे, तो वाकी टाकी की जो डिवाइस है वो इस्तेमाल करने वाले जो हैं उनके पास जो ये डिवाइसेस थे वो फटे और इससे मज़ीद 9 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 300 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। अब इस पर बात हो रही है कि किस तरीके से ये मुमकिन हुआ है। दुनिया हैरान है, परेशान है कि इसराइल ने ये किस किस्म की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और ये जो पेजर्स थे ये कहाँ से आए, किस कंपनी के ये पेजर्स थे और क्या कंपनी के अंदर ये बनाते वक्त इसमें कोई बारूदी मवाद शामिल किया गया था बैटरियों के अंदर या इस डिवाइस के अंदर, या छुपाया गया था, या फिर किसी और मुल्क के ज़रिए ये पहुँचे हैं। कुछ इसराइली मीडिया ने यह भी दावा किया कि ये ईरान के ज़रिए जो है ये पहुँचे लेबनान और यहाँ पर इसकी दोबारा पैकिंग की गई या कहीं और इसकी पैकिंग की गई। अब एक ताइवान की कंपनी के हवाले से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि ये पेजर्स जो हैं ये इनके बनाए हुए हैं। अब उस ताइवान की कंपनी ने तरदीद कर दी है कि ये हमारे बनाए हुए पेजर नहीं हैं। अब दुनिया भर में जो सिक्योरिटी माहिरीन हैं इस पर बात कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अब जो मोबाइल डिवाइसेस हैं जैसे आपके हाथ में होता है, ये भी इंतहाई ख़तरनाक चीज़ हो गई है। यानी किसी भी वक्त आपका जो एक साइबर सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज़्ड हो सकती है और आपका मोबाइल फट सकता है अगर इस किस्म की चीज़ है। पाकिस्तान में ज़िला स्वात के अंदर एक हमला हुआ था पुलिस स्टेशन के ऊपर और वो हमला जब किया मिलिटेंट्स ने तो उस हमले के लिए पबजी गेम का इस्तेमाल किया गया। ये इंतहाई दिलचस्प स्टोरी है। ये स्टोरी भी मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ और सबसे पहले अली अमीन ख़ान गंडापुर ने इसकी क्या वजाहत की, जो एक तकरीब से आज उन्होंने ख़िताब किया। उन्होंने कहा कि अफ़गान कौंसलेट ने वजाहत जारी कर दी है कि तराने में मौसीकी थी जिसकी वजह से वो खड़े नहीं हुए। अफ़गान हुकूमत ने अपने तराने से भी मौसीकी को ख़त्म कर दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि गवर्नर सिर्फ बयान देने के लिए हैं, उनकी कोई आइनी हैसियत नहीं है। KP हाउस इस्लामाबाद में उनके दाखिले पर पाबंदी है। अब ये ना हो कि गवर्नर हाउस में भी दाखिला बंद हो जाए। उन्होंने कहा कि गवर्नर हाउस की मलकियत वापस लेने के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से करारदाद मंजूर करवाएंगे और फिर उसको अपने मातहत कर लेंगे। गंडापुर ने नाम ली बगैर तनकीद करते हुए कहा कि एक टिकटॉकर को लाहौर में जबकि दूसरे को गवर्नर बनाकर यहाँ लाया गया है। अली अमीन ख़ान गंडापुर ने बयान दिया था कि वो अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। इस पर भी बड़ी तनकीद हुई और कुछ लोगों ने कहा कि हाँ वो कर सकते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि बतौर सूबा वो नहीं कर सकते। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने यह कहा था कि अली अमीन गंडापुर का ये जो बयान है ये वफाक के ऊपर हमला है, ये फेडरेशन के ऊपर बराह रास्त हमला है। मुज़ाकरात ज़ाहिर है कि अच्छी चीज़ है। अफ़गानिस्तान के साथ अगर पाकिस्तान के मुज़ाकरात हों तो ज़ाहिर है कि ये अच्छी बात है, लेकिन बतौर सूबा क्या एक सूबा या सूबे के वज़ीर आला किसी दूसरे मुल्क के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं, इस पर बहस हो रही है। अब इस चीज़ की भी ज़रूरत महसूस की जा रही है कि वज़ीर आला और गवर्नर आपस में बैठ कर मुज़ाकरात करें। इस सूबे के जो मामलात हैं, इस सूबे की जो अमन व अमान की सूरत हाल है, उस हवाले से बैठ कर बात करें और कोई हल ढूँढें, कोई हल सोचें।
سیاسی بیان بازی ہو رہی ہے، گورنر کی طرف سے بھی ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہے، علی امین گنڈاپور کی طرف سے بھی ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہے۔ ایک بیان آتا ہے، دوسرے کی طرف سے جواب آ جاتا ہے، دوسرے کی طرف سے بیان داغا جاتا ہے، تو جو ہے جوابی حملہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس نے خیبر پختونخوا کے معاملات کو کافی مقدر کر رکھا ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے CTD کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے کچھ اعداد و شمار رکھنا چاہ رہا ہوں، اور یہ اعداد و شمار جو ہیں یہ عام لوگ اگر اس میں دلچسپی لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ دہشت گردی کے واقعات میں جو پولیس اہلکار، جو سیکورٹی فورسز کے اہلکار شہید ہوئے ہیں، یہ ان کے حوالے سے ہے، لیکن یہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں، گورنر کی آنکھیں اور وزیر اعلیٰ کی آنکھیں۔ یہ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان جو ہے یہ دونوں کا مشترکہ جو ہے آبائی ضلع ہے، گنڈاپور کا اور کنڈی کا، اور یہ جو اب تک یہ رواں سال 2024 میں جتنے حملے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ حملے ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوئے ہیں۔ سال 2024 کے دوران کالعدم تنظیموں کے حملوں میں فوج، فرنٹیئر کور، پولیس، عام شہریوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 337 اہلکار اور شہری شہید جبکہ 616 زخمی ہوئے۔ CTD رپورٹ کے مطابق صوبے میں سال 2024 کے دوران سب سے زیادہ 103 پولیس اہلکار شہید اور 154 زخمی ہوئے۔ دہشت گردی کے باعث اب تک 103 عام شہری شہید ہوئے ہیں اور 159 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ دہشت گردی کے ان واقعات میں سر فہرست جو ضلع ہے وہ گورنر اور وزیر اعلیٰ کا آبائی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان ہے، جہاں پر سیکورٹی فورسز اور پولیس کے سب سے زیادہ 63 افراد شہید ہو چکے ہیں اب تک اس ایک سال میں۔ رپورٹ کے مطابق بنو میں 58، شمالی وزیرستان میں 50، جنوبی وزیرستان میں 38، پاجور میں 29، خیبر میں 22، پشاور میں 18، کرم میں 16، مردان میں 11، ملاکنڈ میں 11، کوہاٹ میں 10، دیر میں 8، مومند میں 2 اور ہزارہ میں 1 سیکورٹی فورسز، پولیس اور عام شہریوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ FC کے 49 اہلکار شہید اور 124 FC جوان جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 8 افراد کو شہید جبکہ 4 اہلکاروں کو زخمی کیا۔ رواں سال اب تک دہشت گردوں نے باجوڑ، شمالی وزیرستان میں 4 سیاستدانوں کو شہید کیا اور 2 کو زخمی کیا۔ CTD رپورٹ کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان میں سب سے زیادہ 25 اہلکاروں کو شہید کیا گیا۔ یہ باقی بھی اضلاع کے اعداد و شمار اس رپورٹ میں شامل ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے صوبے کی، خصوصاً جنوبی ریجن کی، ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن ہو یا بنو ڈویژن ہو، یہاں پر اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ حکومتی جو ادارے ہیں یہ آپ کو ان بیانات سے اندازہ لگ چکا ہوگا کہ جو اعلیٰ عہدیدار ہیں، گورنر اور وزیر اعلیٰ، یہ ان کو فرصت نہیں ہے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی سے، اور دوسری طرف باوردی فورس میں جو ہے وہ ایسی صورتحال پائی جاتی ہے، مایوسی پائی جاتی ہے۔ ان کے مورال کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ احتجاج کیا، باقاعدہ انہوں نے دھرنا دیا اور انہوں نے کچھ مطالبات سامنے رکھے اور پھر مذاکرات کرنا پڑے پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کو۔ تو ظاہر ہے کہ یہ صورتحال جو ہے یہ اس چیز کی متقاضی ہے کہ اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کیا جائے۔ اب یہ جو PUBG گیم کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ سوات میں ایک حملے میں PUBG گیم کا استعمال کیا گیا، یہ باقاعدہ سوات پولیس نے یہ بتایا ہے، میڈیا کو بتایا ہے، BBC نے اس کو رپورٹ کیا ہے، اور خیبر پختونخوا کے ضلع سوات میں اس حملے میں گرفتار ملزمان نے پولیس کو بتایا کہ انہوں نے اس حملے کی باقاعدہ منصوبہ بندی کی تھی، اور اس دوران وہ اپنے گروپ کے ساتھ رابطے اور احکامات لینے کے لیے PUBG گیم کی میسیجنگ سروس کا استعمال کرتے رہے، اور یہ بھی بتایا انہوں نے کہ ان کے گروپ کے کچھ لوگ افغانستان میں موجود تھے، اور یعنی افغانستان میں بھی اسی قسم کی ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے یہ ہو رہا ہے، اور پاکستان میں اس حملے کے لیے یہ PUBG گیم کی جو میسیجنگ سروس ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق اس حملے میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے CCTV کیمروں اور دیگر سائنسی تفتیش کے تمام طریقے استعمال کیے گئے، اور پھر ملزمان تک پہنچا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا۔ یہ مقامی لوگ تھے، اور بڑے شہروں میں جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ کا استعمال ہے، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، پہاڑوں کے جو ملیٹنٹس ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایک بندوق رکھتے ہیں، راکٹ لانچر رکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ وہ بڑا حملہ کرتے ہیں تو اپنے جسم کے ساتھ بارود باندھ لیتے ہیں۔ یہ جو منظم انداز ہے اس کا، یعنی جس طرح پہلے بھی اس طرح کے حملے ہوتے رہے ہیں، باقاعدہ وہ ویڈیو ریکارڈنگ، لائیو ریکارڈنگ کرتے رہے ہیں۔ پشاور میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ حملہ آور آئے، زرعی یونیورسٹی کا جو ایک وہ وہاں پہ جو حملہ ہوا تھا وہ باقاعدہ لائیو وہ ریکارڈ کرتے رہے، سارا حملہ وہ لائیو دیکھتے رہے، یعنی جو ملیٹنٹس کی قیادت ہے وہ لائیو یہ چیز دیکھتے رہے۔ اب یہ جو PUBG کا استعمال ہے، یہ سوات کا پولیس اسٹیشن ہے، باڑ پولیس اسٹیشن ہے، اور یہاں پر درج FIR کے مطابق 28 اگست کی رات کو نواں کلی چوکی کے گیٹ پر زوردار دھماکہ ہوا۔ پولیس تحقیقات سے معلوم ہوا کہ پاور بینک کی طرز کے ایک مقناطیسی خود ساختہ ڈیوائس کو پولیس چوکی کے گیٹ کے ساتھ نصب کیا گیا تھا۔
ڈی پی او ڈاکٹر زاہد اللہ خان نے میڈیا کو انٹرنیشنل میڈیا کو یہ بتایا ہے کہ اس طرح کی ڈیوائس میں بعض اوقات ٹائمر لگا دیا جاتا ہے اور کبھی کبھی اسے موبائل فون کے ساتھ منسلک کر دیا جاتا ہے، اور جب دھماکہ کرنا ہوتا ہے تو فون پر کال کی جاتی ہے جس سے دھماکہ ہو جاتا ہے۔ اس حملے میں ابتدائی طور پر 3 پولیس اہلکار زخمی ہوئے، لیکن ایک اہلکار بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا تھا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، افغانستان میں کچھ لوگ تھے، پولیس کے مطابق، یہ پولیس نے بتایا ہے کہ ملزمان نے دوران تفتیش بتایا کہ ان کے گروپ میں شامل دیگر لوگ افغانستان میں ہیں اور ان کے ساتھ وہ PUBG گیم کی میسیجنگ سروس کے ذریعے رابطے میں تھے۔ اس گیم میں ریئل ٹائم میں گیم کھیلنے والوں کا ایک گروپ بنا دیا جاتا ہے جس میں وہ پھر وائس میسیج اور ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ پولیس کے مطابق عام طور پر غیر قانونی کاموں میں ملوث لوگ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بچنے کے لیے اس طرح کی ایپس کا استعمال کرتے ہیں جس سے ان کو گرفتار نہ کیا جا سکے یا ان تک کوئی پہنچ نہ سکے۔ یہ نیا طریقہ ہے، ظاہر ہے دنیا بھر میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے، جس طرح آج کل ٹیلی گرام کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے، لیکن PUBG کی طرف کسی کا خیال بھی نہیں جا رہا تھا۔ اب یہ جو واقعہ سوات میں ہوا ہے، اس سے دنیا بھر کے جو سیکیورٹی ماہرین ہیں انہوں نے اس نقطے کے اوپر بھی سوچنا شروع کیا ہے، اور یہ جو ہوا ہے لبنان میں اور شام میں بھی ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف لبنان میں ہوا ہے، اس پہ بھی دنیا بھر کے جو سیکیورٹی ماہرین، جو سائبر سیکیورٹی ماہرین ہیں، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ یہ کس طریقے کی ٹیکنالوجی جو ہے یہ اسرائیل نے استعمال کی ہے۔ راستے میں کہیں یہ جب کسی کمپنی میں یہ پیجر تیار ہوئے یا جو واکی ٹاکی تیار ہوئے، اس میں کہاں پر بارودی مواد بھرا گیا، کون سی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ اس میں امریکہ بھی اس میں رد عمل اس نے دیا ہے کہ ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، ہم ابھی تک معلومات اکٹھی کر رہے ہیں۔ ایران بھی ظاہر ہے کہ تشویش میں مبتلا ہے یہ ساری ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اور دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ جدید ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتے ہیں، اس قسم کے ڈیوائسز کا استعمال کرتے ہیں، وہ سارے تشویش میں مبتلا ہیں کہ ظاہر ہے کہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہے اور ہم اس ڈیوائس کے ذریعے دنیا بھر سے کنیکٹ ہیں۔ کسی بھی وقت ہمارا یہ جو ڈیوائس ہے یہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، اس کو ہیک کیا جا سکتا ہے، اور پھر کیا یہ ممکن ہے کہ میرا اور آپ کا موبائل کسی بھی وقت پھٹ جائے اور ہمیں نقصان پہنچائے۔ جو اس حوالے سے ویڈیوز آ رہی ہیں بڑی دل خراش ہیں، کسی کی انگلیاں نہیں ہیں، کسی کا آدھا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کو پیٹ کو نقصان پہنچا ہے، کسی کا آدھا چہرہ اڑا ہوا ہے۔ 3000 سے زیادہ لوگ پہلے حملے میں زخمی ہوئے ہیں اور 300 سے زیادہ لوگ دوسرے حملے میں زخمی ہوئے ہیں۔ 12 افراد پہلے حملے میں شہید ہوئے ہیں اور 9 افراد دوسرے حملے میں شہید ہوئے ہیں۔ اسی طرح کا جانی نقصان شام میں بھی ہوا ہے۔ تو سیکیورٹی کے یہ معاملات، اور کچھ پاکستان کے، کچھ افغانستان کے، اور کچھ لبنان اور شام کی طرف، اور جو اسرائیل کی طرف دیکھا جا رہا ہے، دیکھنا اب یہ ہے کہ دنیا کس طرف جائے گی۔ دنیا میں، یہ اسرائیل میں بلکہ اندر سیکیورٹی کے انتہائی انتظامات جو ہیں مزید سخت کیے گئے ہیں، جوابی حملے کے خدشات ہیں، اور اس خطے میں ایک نئی جو جنگ ہے اس کے خدشات بھی بڑھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔